बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू के लेक्चर के साथ आपका उस्ताद प्रोफेसर नोमान नासिर अवान। जैसा कि आप लोगों को याद होगा, हमने आगाज़ कर रखा है एक नज़्म का, सैयद ज़मीर जाफ़री की नज़्म आदमी। आज इसका दूसरा लेक्चर है जिसमें हम देखेंगे शेर नंबर 3 को। शेर नंबर 3 है, पतली गर्दन, पतले अबरू, पतले लब, पतली कमर, जितना बीमार आदमी उतना तरहदार आदमी। अबरू यानी भवें, तरहदार दिलकश या खूबसूरत। तो सैयद ज़मीर जाफ़री अपने मखसूस हल्के फुल्के तंज़ के अंदाज में कहते हैं कि आज के दौर में इंसान को फ़ैशन और फ़ैशन ज़दगी ने कहीं का नहीं छोड़ा। माजी के बरअक्स आज का इंसान बातिन से ज़्यादा ज़ाहिर को तवज्जो और अहमियत देने लगा है। आज तो सूरत हालात ये हो चुकी है कि मर्द अपनी मर्दाना वजाहत के बजाय नज़ाकत पर फ़ख्र करने लगे हैं, और सिर्फ यहीं तक नहीं बल्कि ख़वातीन की तरह बाकायदा तौर पर 16 सिंगार भी करने लगे हैं। और इसी तरह अगर ख़वातीन के अतवार का भी माजी के साथ मवाजना किया जाए तो उनमें भी हमें बहुत बड़ी जौहरी तब्दीलियां नज़र आती हैं। माजी में ख़वातीन के नज़दीक सबसे अहम चीज़ शर्म हया हुआ करती थी। बातिनी औसाफ की अहमियत किसी भी दूसरी चीज़ से ज़्यादा हुआ करती थी। लेकिन बदकिस्मती से आज अक्सरियत की अगर बात की जाए तो ख़वातीन में भी हमें नज़र आता है कि ज़ाहिरी हुस्न को कुछ ज़्यादा ही अहमियत दी जाने लगी है। ज़ाहिर है इसमें बहुत सी इस्तस्नियात हो सकती हैं, लेकिन फिर भी बहुत से ऐसे मामलात भी सामने आते हैं जिनके ऊपर शायर ने तंज़ किया है। आज कैफियत ये हो चुकी है कि जिस चीज़ को इस्लाम में सबसे ज़्यादा नापसंद किया गया है वो ये है कि मर्द ख़वातीन की और ख़वातीन मर्दों की शबाहत इख्तियार करें। लेकिन हमें बहुत बड़ी तादाद में ख़वातीन भी ऐसी नज़र आती हैं जो ऐसा लिबास पहनती हैं, ऐसा हुलिया बनाती हैं कि जो मर्दों से मुशाबे है। लेकिन इससे ज़्यादा परेशान कुन तादाद उन हज़रात की है, उन मर्दों की है कि जिन्होंने ख़वातीन की वज़ाकता को इख्तियार कर रखा है। और इस हवाले से इस्लाम क्या कहता है? बहुत सख्त वईद सुनाई गई है, लानत की गई है ऐसे तमाम मर्दों और औरतों के ऊपर। आज अजीबो गरीब मामला हो चुका है, तरजीहात बदल चुकी हैं, मायारात बदल चुके हैं। नतीजा ये निकलता है कि ख़वातीन तो ख़वातीन, हज़रात में भी हमें दुबलेपन की एक ख्वाहिश नज़र आती है। हर आदमी सेहतमंद नहीं होना चाहता, दुबला पतला नज़र आना चाहता है। ज़ाहिर है मोटापा कोई काबिल तारीफ़ चीज़ नहीं है। मोटापा अपनी जगह एक बीमारी बल्कि 1000 बीमारियों की जड़ है, लेकिन अच्छी सेहत तो होनी चाहिए। जबकि शायर का यहाँ क्या कहना है कि जिसकी गर्दन भी पतली हो, जिसके अबरू भी पतले हों, जिसके लब भी पतले हों और जो पतली कमर रखता हो और चेहरा देखिए तो बिल्कुल बीमार नज़र आता हो, उस आदमी को कहा जाता है कि वो बड़ा खूबसूरत है। तो लागरपन को खूबसूरती का अजीबो गरीब पैमाना करार दे दिया गया है। तो ये दौरे जदीद की एक अजीबो गरीब इल्लत नज़र आती है। नतीजा क्या निकलता है कि आज के माशरे में जिस आदमी को देखिए, हर दूसरा आदमी हमें फल के बजाय छिलके की तरह नज़र आता है। मतलब ये कि ऐसा छिलका जिसके अंदर फल मौजूद नहीं और ऐसा जिस्म जिसके अंदर सकत मौजूद नहीं। आज कैफियत ये हो चुकी है, जैसा कि बाद में मैं बयान भी करूँगा, लेकिन अभी भी आप इस शेर को देख सकते हैं। मलबूस खुशनुमा है मगर जिस्म खोखले, छिलके सजे हों जैसे फलों की दुकान पर। वह लिबास बहुत अच्छे पहन रखे हैं, जिस्म खोखले हैं। ये तो ऐसे ही है जैसे फल फरोश ने अपनी दुकान पर फलों के बजाय फ़कत छिलके लटका रखे हों। तो कुछ ऐसी कैफियत आज के माशरे में हमें नज़र आती है। शायर इस बात पर भी अफसोस का इजहार कर रहे हैं कि ज़माना बदल रहा है, सभी कुछ बदलता चला जा रहा है और हमारी तरजीहात,
ہماری سوچ بھی بدلتی چلی جا رہی ہے۔ آج سیرت کی بات کیجئے تو کوئی سیرت کو نہیں پوچھتا، باطن کی بات کیجئے کوئی باطنی اوصاف کو نہیں دیکھتا۔ اگر کہیں کسی چیز کی تعریف ہے، اگر ہر جگہ پہ چرچا ہے تو وہ کسی کے ظاہر کا ہے، کسی کی صورت کا ہے، کسی کے لباس کا ہے، اور باطنی خوبیوں کی کوئی اہمیت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مرد و زن کو ان کی ذمہ داریوں کے اعتبار سے صلاحیتیں اور قوتیں دے کر تخلیق فرمایا، لیکن آج کیفیت یہ ہو چکی ہے کہ دونوں ہی کے نزدیک ہمیں تندرستی کی اہمیت نظر نہیں آتی، بلکہ یوں لگتا ہے کہ آج جو جتنا بیمار دکھے وہ اتنی ہی زیادہ اہمیت اور اتنی ہی زیادہ توجہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ گویا آج کا پیمانہ جو سید ضمیر جعفری نے بیان کیا ہے کہ پتلی سی گردن ہو، پتلی سی بھویں ہوں، پتلے سے ہونٹ ہوں، لاغر سی جسامت ہو، پیلی سی رنگت ہو، استخوانی خال و خد ہوں اور بے رونق چہرہ ہو، تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ شخص بڑا حسین ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ بڑا جدید ہے، ماڈرن ہے۔ تو یہ پیمانے جو دور جدید میں ہمیں دیکھنے کو نظر آتے ہیں، شاعر ان کے اوپر تنقید کر رہے ہیں۔ مرد کا حقیقی حسن ہے اس کی جرت مندی میں، اس کی جواں مردی میں، اس کے وقار میں، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ مرد بھی خواتین کی طرح سے 16 سنگھار کر کے وہ معیار حسن اپنانے کے لیے آمادہ ہیں جو کسی زمانے میں صرف خواتین کے لیے ہوا کرتا تھا، بلکہ جا بجا اس مقصد کے لیے ہمیں مراکز کھلے بھی نظر آتے ہیں جہاں نئے معیار کا حسن مردوں کو عطا کیا جاتا ہے۔ اگر مرد میں مضبوطی اور توانائی موجود نہیں ہوگی تو زندگی کی کٹھنائیوں کا وہ کیسے سامنا کر سکتا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اپنی بھاری ذمہ داریوں کا بوجھ اس لاغر جسم کے ساتھ اٹھا سکے کہ جس کو اس نے اپنے لیے خود پسند کر رکھا ہے؟ سید ضمیر جعفری اپنے دور کی، جدید دور کی جدید علتوں پر ہلکا پھلکا طنز کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جہاں ہر شے کے پیمانے تبدیل ہو رہے ہیں وہاں معیار حسن بھلا کیوں تبدیل نہ ہوتا؟ مگر بدقسمتی سے جو نیا معیار حسن کا مقرر کیا گیا ہے اس کے لیے لفظ معیار استعمال کرنا افسوس کی بات ہے۔ اسے معیار حسن نہیں بلکہ غیر معیاری حسن کہا جانا چاہیے۔ پرانے زمانے میں جن چیزوں کو دیکھ کر لوگ دوسروں پہ ترس کھایا کرتے تھے، دوسروں کو دیکھ کر کے وہ اس قدر ناتواں ہے، اس قدر کمزور جسم کا مالک ہے، اس قدر لاغر نظر آتا ہے، لوگ ترس کھاتے تھے اس بات پر، مگر آج اسی آدمی کو کہا جاتا ہے کہ وہ بڑا حسین ہے، وہ بڑا خوبصورت ہے۔ تو جس لاغر پن کو کسی زمانے میں فاقے کی علامت سمجھا جاتا تھا، بھوکا رہنے کی علامت سمجھا جاتا تھا، آج اسی آدمی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بہت خوبصورت ہے۔ آج حسن کا پیمانہ یہ لاغر پن بن چکا ہے۔ تغیر میں اور تبدیلی میں، جدت میں، جدیدیت میں کوئی برائی نہیں ہے، مگر اسے ہمیشہ مثبت اور تعمیری ہونا چاہیے۔ آج افسوس کی بات یہ ہے کہ انسان نے جو جدید پیمانے اپنے لیے خود مقرر کر لیے ہیں، گھڑ لیے ہیں، وہ انتہائی کمتر ہیں، بجائے اس کے کہ انسان اشرف المخلوقات ہونے کے ناطے، سب سے اعلیٰ مخلوق ہونے کے ناطے اپنے لیے ہر معاملے میں اعلیٰ ترین پیمانے طے کرتا، انسان نے اپنے لیے کمتر پیمانے اور معیارات طے کر لیے ہیں، جس کے نتیجے میں وہ ہر اعتبار سے تباہی، بربادی اور زوال کا شکار نظر آتا ہے۔ اخلاق کی بات تو ہوئی کہ وہ باطن کو اہمیت نہیں دیتا، ظاہر کو اہمیت دیتا ہے، لیکن جسمانی طور پر بھی تو وہ بجائے اس کے کہ صحت مندی کو ترجیح دیتا، اس نے لاغر پن کو اور بیماری کو اور دبلے پن کو ترجیح دینا شروع کر دی۔ ظاہر ہے وہ جسمانی طور پر بھی زوال کا شکار ہو گیا، لیکن اپنی بے عملی اور اپنی ناسمجھی کی وجہ سے اسے احساس بھی نہیں ہے کہ وہ اصلیت سے، حقیقت سے کتنا دور چلا جا رہا ہے۔ آج کے نوجوانوں کی اگر بات کی جائے تو ان کی بہت بڑی تعداد آپ کو ایسی نظر آئے گی کہ اگر ان کے سامنے ساز بھی ہو اور شمشیر بھی ہو تو وہ یقیناً شمشیر کو ترک کریں گے اور ساز کو ترجیح دیں گے۔ کانوں میں بالیاں اور خواتین جیسے ریشمی بال یہ پیمانے بن چکے ہیں جب مردوں کے لیے، تو ظاہر ہے کہ ضمیر جعفری کی یہ تنقید
بالکل بیجا نہیں ہے۔ ایسے مردوں کے مقابلے میں تو بعض خواتین زیادہ توانا نظر آتی ہیں، جیسا کہ وہ پردے کے حوالے سے حضرت اقبال نے بھی کہا تھا کہ شیخ صاحب بھی تو پردے کے کوئی حامی نہیں، مفت میں کالج کے لڑکے ان سے بدظن ہو گئے، واز میں فرما دیا کل آپ نے یہ صاف صاف، پردہ آخر کس سے ہو جب مرد ہی زن ہو گئے۔ تو یہ کیفیت اگر ہو جائے تو پھر ضمیر جعفری کی اس تنقید کو غلط نہیں سمجھا جا سکتا۔ تو یہ تھی ہماری تشریح، آئیے مزید نکات کو دیکھتے ہیں۔ صنعت تکرار کا استعمال کیا گیا ہے پتلی پتلی اور پتلے پتلے کی صورت میں، جبکہ تشریحی حوالہ جات میں خوبصورت ہے صرف باہر سے، یہ عمارت بھی آدمی سی ہے، مطلب ظاہری حسن ہے، باطن کا حسن نہیں ہے۔ اور یہ میں پہلے بھی پڑھ چکا، ملبوس خوشنما ہے مگر جسم کھوکھلے، چھلکے سجے ہوں جیسے پھلوں کی دکان پر۔ تیسرا، کتنا نازک ہے وہ پری پیکر جس کا جگنو سے ہاتھ جل جائے، یعنی نزاکت۔ آج کے لوگوں نے اتنا زیادہ نزاکت کو پسند کرنا شروع کر دیا ہے اپنے لیے کہ کوئی بعید نہیں کہ کسی دن جگنو کو ہاتھ لگائیں اور ہاتھ جل جائے۔ اور چوتھا، خرد کا نام جنو پڑ گیا، جنو کا خرد، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے، مطلب پیمانے ہی بدل گئے، ہر چیز کو بالکل متضاد بنا دیا گیا ہے، اچھے کو برا اور برے کو اچھا۔ تو یہ تھا شعر نمبر 3۔ آئیے اب اگلے بورڈ پہ شعر نمبر 4 کی جانب بڑھتے ہیں۔ شعر ہے، زندگی نیچے کہیں منہ دیکھتی ہی رہ گئی، کتنا اونچا لے گیا جینے کا معیار آدمی۔ شاعر نے معیار زندگی کی اصطلاح پر تنقید کی ہے، طنز کیا ہے کہ آج معیار زندگی کا پیمانہ دین نہیں ہے، علم نہیں ہے، اخلاق نہیں ہے، بلکہ آج جس چیز کو معیار زندگی کہا جا رہا ہے وہ معیار فقط صرف اور صرف دولت ہے۔ جس کے پاس دولت زیادہ ہے کہا جائے گا کہ اس کا معیار زندگی بلند ہے، جس کے پاس 4 ٹکے کم ہوں گے کہا جائے گا کہ اس کا تو معیار زندگی کمتر ہے، اس کا لائف سٹائل اور اس کا لیونگ سٹینڈرڈ اچھا نہیں ہے۔ تو کسی میں کتنی بھی خوبیاں موجود ہوں انہیں شمار نہیں کیا جاتا، اس کی کسی خوبی کی تعریف نہیں کی جاتی، اور کسی باطنی خوبی کی بنیاد پر، کسی روحانی اخلاقی خوبی کی بنیاد پر، کسی علمی خوبی کی بنیاد پر کسی کی کوئی عزت نہیں کی جاتی۔ ظاہر ہے پورے معاشرے میں تو ایسا نہیں ہے، لیکن معاشرے میں بڑی حد تک یہ پیمانے تبدیل ہو چکے ہیں۔ تو آج عزت کی جاتی ہے اگر تو صرف اور صرف پیسے کی، باپ بڑا نہ بھیا، سب سے بڑا روپیہ۔ آج تو یہ کیفیت ہو چکی ہے کہ اگر کسی کی عزت ہے، اگر کسی کو کچھ مانا جائے گا تو فقط اس بنیاد پہ کہ اس کی جیب میں پیسہ کتنا ہے، اس کے پاس گاڑیاں کتنی ہیں، اس کا گھر کتنا بڑا ہے، اس کا بینک بیلنس کتنا ہے، اس کے پاس عہدہ کون سا ہے۔ تو آج پیمانے تبدیل ہو چکے ہیں، اور ان تمام چیزوں کو نام کیا دے دیا گیا ہے؟ معیار زندگی۔ اور اس معاملے میں تو یہ بھی تفریق اور تخصیص نہیں کی جاتی کہ کس نے یہ سب کچھ جو حاصل کر رکھا ہے یہ حلال ذرائع سے کمایا ہے اور کس کس کے پاس یہ سب کچھ حرام ذرائع سے آیا ہے۔ اگر کسی کے پاس یہ سب کچھ حلال ذرائع سے موجود ہے تو قابل رشک بات ہے، لیکن اگر اس نے یہ سب کچھ اکٹھا کر رکھا ہے اور اس کا ذریعہ آمدن حرام ہے تو ایسی صورت میں یہ باعث عبرت ہے۔ انسان کی عظمت اس بنیاد پہ طے نہیں کی جا سکتی کہ اس کے پاس دنیا کا سامان اور مال و دولت کتنا ہے۔ اگر کسی کی عزت کی جا سکتی ہے تو اس بنیاد پہ کہ اس میں پاکیزگی کتنی ہے، اس کا تقوی کتنا ہے۔ اگرچہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کا فیصلہ اللہ تعالیٰ ہی روز حشر فرمائیں گے، لیکن کچھ چیزیں ہمیں نظر بھی تو آتی ہیں۔ ہمیں کسی کے علم کا تو پتہ چل جاتا ہے، ہمیں کسی کے اخلاق کا پتہ تو چل جاتا ہے۔ تو ایسی چیزوں کو آج پیمانہ نہیں بنایا جا رہا۔ آج اگر معیار زندگی کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے
تو وہ فی کس آمدن پر کیپٹا انکم کے حساب سے ہوتی ہے کہ کس کی جیب میں کتنے پیسے موجود ہیں۔ آج انسانیت کو پوچھتا کوئی نظر نہیں آتا، اور انسانوں کو اگر پوچھتے ہیں تو اس بنیاد پہ کہ آپ کے پاس دولت ہے یا نہیں۔ تو انسان کو آج سونے چاندی کے زیور کی ضرورت نہیں ہے، آج انسان کو ضرورت ہے اس زیور کی جس سے بدقسمتی سے وہ محروم ہوتا چلا جا رہا ہے، اور وہ ہے علم اور اخلاق کا زیور۔ لیکن مادیت پرستی کے اس سیلاب نے انسان کو اس کے نام نہاد بلند معیار زندگی کے پیچھے بھگا بھگا کر پاگل کر دیا ہے۔ اب معیار ہی معیار رہ گیا ہے، زندگی نیچے کہیں منہ دیکھتی ہی رہ گئی، زندگی نام کی کوئی چیز نظر نہیں آتی، کیونکہ یہ سب کچھ مصنوعی طور پہ بنایا جا رہا ہے، اس کو ترویج دی جا رہی ہے، اس کو فروغ دیا جا رہا ہے، پیمانے تبدیل کیے جا رہے ہیں، لہٰذا ہم اپنی اقدار کو پست کر رہے ہیں، انہیں چھوڑ رہے ہیں، ترک کر رہے ہیں۔ نتیجہ کیا ہے کہ ہم نے انسانیت ہی کو بھلا دیا ہے، لہٰذا ہم اپنے مقام و مرتبے سے گرتے جا رہے ہیں، اور ہمیں اس بات کا احساس بھی نہیں ہے کہ ہم نے غیر اہم بلکہ بے وقت قسم کی چیزوں کو اہمیت دے کر اپنے آپ کو کھیل تماشے میں لگا لیا ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد ہی یہ نہیں تھا، ہمیں دنیا میں اس مقصد کے لیے بھیجا ہی نہیں گیا تھا کہ جاؤ اور دولت اکٹھی کرو۔ آپ کے حصے کا جو رزق ہے وہ تو آپ کو مل ہی جاتا ہے، تو اس کی فکر میں پاگل نہیں ہو جانا، اس کے لیے صرف جائز طور پر کوشش کرنی ہے، اور اسے اپنا مقصد حیات تو بالکل نہیں بنانا۔ لیکن ہم آسائشوں کے پیچھے یوں پاگل ہو چکے ہیں کہ ہم نے انہی کو سب کچھ سمجھ لیا ہے، اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ اگر یہ ہماری زندگی میں نہیں ہوں گی تو پھر ہم جئیں گے کیسے؟ گویا وہی بات کہ معیار زندگی کی اہمیت زیادہ ہے، زندگی کی اہمیت نہیں ہے۔ دولت ہونی چاہیے چاہے اطمینان قلب نہ ہو، حالانکہ یہ بات حقیقت کے بالکل متضاد ہے۔ ہمیں علم ہونا چاہیے کہ دلوں کا اطمینان ہی سب سے اہم چیز ہے، اور دلوں کا اطمینان کیسے حاصل ہوتا ہے یہ بھی ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ وہ دولت سے حاصل نہیں ہوتا، وہ اللہ کی یاد سے حاصل ہوتا ہے۔ لیکن ہم سب عیش و عشرت میں اور تسنع میں پڑے ہوئے ہیں، اور بجائے اس کے کہ اپنے آپ کو دوبارہ سے صحیح راستے پر لے کر آئیں، ہم اسی راستے پہ جو غلط راستہ ہے، جو مصنوعی راستہ ہے، جو تباہی کا راستہ ہے، جو ہمیں اخلاقیات سے دور لے جانے والا راستہ ہے، ہم اسی پہ اپنے آپ کو سرپٹ دوڑا رہے ہیں۔ جب انسان فطرت کے خلاف جانے کی کوشش کرتا ہے تو یہی نتائج نکلتے ہیں، اسے یہی بے سکونی اور عدم اطمینان حاصل ہوتا ہے جو بدقسمتی سے آج ہمارا مقدر بن چکا ہے۔ حقیقت چھپ جاتی ہے اور بناوٹ غالب آ جاتی ہے۔ تو ماضی میں انسان فطرت سے قریب تھا، لیکن آج وہ دنیاوی خواہشات، دنیاوی آسائشات کے لیے پاگل ہو چکا ہے، لہٰذا اس نے اپنی زندگی کو انتہائی پیچیدہ اور انتہائی گنجلک بنا لیا ہے۔ نام نہاد معیار زندگی کی تلاش میں اس نے اخلاقیات کو تو گویا بھلا ہی دیا ہے۔ وہ لالچ میں، خود غرضی میں اور چھینا جھپٹی میں آگے نکلنے کی کوشش میں ہر وقت مصروف ہے۔ اس کا ذہن کسی اور چیز کے بارے میں، اعلیٰ انسانی اقدار کے بارے میں سوچنے کی صلاحیت ہی سے محروم ہو چکا ہے۔ وہ اپنے دنیا میں بھیجے جانے کے مقاصد تک کو بھلا چکا ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ دنیا میں یوں کھو گیا کہ اسے یہ احساس ہی نہیں رہا کہ میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، کس مقصد کے لیے آیا ہوں، اور مجھے کہاں لوٹ کر جانا ہے۔ انسان کی اس سے بڑھ کر بدقسمتی کوئی نہیں ہو سکتی۔ جیسا کہ شاعر نے کہا تھا کہ جگہ دل لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، لیکن ہم تماشے میں کھو کر رہ گئے۔ یہ تھی تشریح، اور آئیے اب چند حوالہ جات پہ نگاہ کر لیتے ہیں۔ لوگ اشیاء کی طرح بک گئے اشیاء کے لیے، سرے بازار تماشے نظر آئے کیا کیا، یعنی چیزیں اکٹھی کرنے کے لیے لوگوں نے خود کو بھی ایک ایسی پروڈکٹ بنا دیا جو بازار میں بکتی ہے۔ بڑھ کے سامان عیش و عشرت کا خون کرتا ہے آدمیت کا، یعنی انسانیت کا خون کرنے والی چیزیں یہ دنیاوی آسائشات ہیں۔
ہمارے پاؤں الٹے تھے، فقط چلنے سے کیا ہوتا، بہت آگے گئے لیکن بہت پیچھے نکل آئے۔ ہم الٹا سفر کر رہے ہیں، چلتے تو بہت ہیں لیکن آگے بڑھنے کے بجائے زوال کا شکار ہو رہے ہیں، پیچھے کی جانب جا رہے ہیں۔ وہ برتن جس میں پیندہ ہی نہیں ہے، ہم اس برتن میں پانی بھر رہے ہیں۔ کوئی بھی عقل مند آدمی کبھی بھی کسی چھلنی میں پانی بھرنے کی کوشش نہیں کرتا، لیکن بدقسمتی سے ہم دنیا کے لالچ کی چھلنی لیے بیٹھے ہیں اور اس میں پانی بھرنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں۔ تو عزیز طلباء، یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ امید ہے آپ کو تمام نکات کی بخوبی سمجھ آئی ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اب آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی اگلے لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔